बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के सब ख़वातीन व हज़रात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंट्रल ऑफिस इस्लामाबाद से अस्सलाम वालेकुम। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस दो मौज़ुओं पे अहम मौज़ुओं पे मैं कवर करूँगा, बहसीत सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली में। ख़वातीन व हज़रात, सबसे पहले इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद अपने मीडिया के ख़वातीन व हज़रात को मैं बताना चाहता हूँ कि जो इस वक्त बाई इलेक्शंस 21 अप्रैल को होने जा रहे हैं, तो उस पे जो प्री पोल रिगिंग का बाज़ार इस वक्त हुकूमत पंजाब और फेडरल हुकूमत ने गर्म किया हुआ है, उस पर मैं रोशनी डालूँगा। और फिर जो इस वक्त जो महंगाई का सैलाब और सुनामी, ये खोखली बिसाखियों पे हुकूमत जो चल रही है, उसके ऊपर हम लोग रोशनी डालेंगे। सबसे पहले आपको मैं बताता चलूं कि एक हल्का मैं लेता हूं और उसके बारे में मैं आपको डिटेल बताता हूं, और यही चीज़ बाकी हल्कों में भी इसी तरह की हो रही है पंजाब के, जहां के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स इस वक्त इलेक्शन लड़ रहे हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के टिकट्स पे। मैं आपको जनाब वाला PP 36 पे यहाँ पे अहमद चट्ठा साहब के भाई फयाज चट्ठा साहब इस वक्त इलेक्शन लड़ रहे हैं, हमारे वो उम्मीदवार हैं। ये सीट PP 36 अहमद चट्ठा साहब ने 38,000 से ज़्यादा की लीड से जीती थी, और क्योंकि वो कौमी असम्बली में मेंबर बन के उन्होंने ओथ ले लिया, हलफ ले लिया, विकेट हुई और इलेक्शन वहाँ पे चल रहा है। इस वक्त हो क्या रहा है कि अहमद चट्ठा साहब और फयाज चट्ठा साहब के घर के इर्द गिर्द पंजाब पुलिस ने आके प्रिजन वैन्स भी लगाई थी 2 दिन पहले, रेत के वहाँ पे डंप की, रोड्स ब्लॉक की। अहमद चट्ठा साहब को उन्होंने जाने नहीं दिया अदालतों में। फयाज चट्ठा साहब के वो पीछे पड़ी हुई है पंजाब पुलिस। और एक जगह है वहाँ पे अलीपुर, वहाँ पे उन्होंने रैली के लिए अप्लाई किया, रैली नहीं निकालने दे रहे हैं। 3 दिन के लिए उन्होंने सब कुछ बंद किया हुआ था उनके हल्के में। PTI के लोगों को टारगेट कर रहे हैं, ज़दोकोप कर रहे हैं। 250 से ज़्यादा तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता या उनके वर्कर सपोर्टर्स हमारे, उनकी मोटरसाइकिल उन्होंने ज़ब्त कर ली पुलिस ने। यहाँ पे 14 अप्रैल को चट्ठा साहब, अहमद चट्ठा साहब एक कॉर्नर मीटिंग के लिए जा रहे थे, और जो एक सहन के अंदर जहाँ पे कोई लाउड स्पीकर नहीं था, वहाँ पे वो जा रहे थे। और जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचने लगे तो 500 से ज़्यादा की पुलिस नफरी ने वहाँ पे जाके रेड किया, लोगों को उठाया, ज़दोकोप किया लोगों को। RPO गुजरांवाला, अभी ये आप एक ट्रेंड देखें, जो बिसाखियों पे चलने वाली दीमक ज़दा बिसाखियाँ मैं कहूँगा, जो पंजाब हुकूमत है जिसकी सो कॉल्ड चीफ मिनिस्टर जो है वो मरियम नवाज़ है, और जो डॉक्टर उस्मान है जो कि एक करप्ट आदमी है और जो कि अपनी पुलिस फोर्स का तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं कर सकता, तो उसने जो PTI के साथ जुल्म सितम किया वो सारों के सामने है। तो उसके कहने पे जनाब वाला यहाँ पे RPO गुजरांवाला, उसको चार्ज दिया गया है वज़ीराबाद का, जो कि मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट का करीब का रिश्तेदार है। DG एंटी करप्शन सुहेल ज़फ़र चट्ठा है, जो कि हमारे कैंडिडेट के मुखालिफ का, उम्मीदवार के मुखालिफ का एक करीबी रिश्तेदार है। और इन सारे लोगों को नीचे, इन लोगों को ये इंस्ट्रक्शंस आई हैं कि आपने फॉर्म 45 PTI के लोगों को नहीं देना, फॉर्म 47 में आपने धांधली करनी है। तो ख़वातीन व हज़रात, मैं यही बात एक बार फिर दोहराना चाहता हूँ कि आवाम की आवाज़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान, और यहाँ पे ये करप्ट तरीन इंतज़ामिया, जिनकी कोई मॉरल बैकिंग ही नहीं है, जिनके पास हुकूमत की पजीराई नहीं है, वो अपने हथकंडे इस्तेमाल करके ये सारी चीज़ें गुजरांवाला शहर में और इस हलके में कर रहे हैं। और यही चीज़ बाकी पंजाब के हलकों में रिपीट होती जा रही है। आपको मैंने सॉलिड एविडेंस, एक पूरा एक टेस्ट केस आपको बना के दे दिया, क्योंकि टाइम शॉर्ट होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बाकी चीज़ें आपको बाकी हलकों में भी यही चीज़ें हो रही हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं ये भी कहता चलूँ कि पोलिंग बूथ, अभी ये इलेक्शन कमीशन का मसला आ जाता है। इलेक्शन कमीशन जो बार हम लोग कह रहे हैं
کہ آج کل چیف الیکشن کمشنر ماشاءاللہ ریو ڈی جنیرو گئے ہوئے ہیں صاحب، برازیل، وہاں کے مزے لینے کے لیے گئے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کس کے لیے گئے ہوئے ہیں، اور ان کو کینیڈا میں ایمبیسڈرشپ جو ہے وہ ان کو پرومس کی گئی ہے، ان سے وعدہ کیا گیا حکومت کا کہ آپ پی ٹی آئی کی سیٹیں کم کرائیں اور وہ یہاں پہ گنتی پھر کرائیں اور آپ کو ہم لوگ اس چیز سے نوازیں گے۔ تو ان کے کہنے پہ جناب والا پولنگ بوتھ الیکشن کمیشن کے کہنے پہ اس حلقے میں کم کر دیے گئے ہیں اور کئی پولنگ بوتھ مکس کر کے 30 کلومیٹر دور لے کے گئے ہیں۔ یہ پری پول ریگنگ نہیں پاکستان کے میرے عزیز خواتین و حضرات، میرے ہم وطنوں، تو پھر اور کیا ہوگا؟ بار ہم لوگ کہتے رہے ہیں۔ یہ ہو گئی ایک بات، اس کو ہم لوگ شدید الفاظ میں کنڈیم کرتے ہیں اور ہم لوگ پہلے سے کہتے ہیں کہ ہوش کے ناخن لیں۔ پاکستان اس طرح کی پری پول ریگنگ ان الیکشن میں برداشت نہیں کر سکتا۔ صاف شفاف الیکشن کرائیں، عوام کی آواز سنیں اور اس پہ لبیک کہیں۔ پھر آ جاتے ہیں جناب والا آج کی خوشخبری، کورٹس نے ہمارے 3 کینڈیڈیٹس کو الحمدللہ واپس ریسٹور کیا ہے۔ ان کی گنتی جو کہ الیکشن کمیشن نے اور دوسرے ٹریبیونلز نے ان کو ڈی سیٹ کیا تھا، وہ الحمدللہ ریسٹور ہوئے ہیں۔ بلال اجاز صاحب ہیں، ہمارے ہماری 2 ایم این اے کی سیٹیں واپس آ گئی ہیں اور ایک ہماری جو ہے وہ صوبائی اسمبلی کی سیٹ پنجاب میں واپس آئی ہے۔ ابھی آتے ہیں خواتین و حضرات مہنگائی کے حوالے سے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جنرل باجوہ صاحب کے ٹائم پہ، اور یہ نہ آپ کی زبانی ہے، نہ میری زبانی ہے، نہ رؤوف حسن صاحب کی زبانی ہے، کسی کی زبانی، یہ خواجہ آصف کی زبانی، جو اس نے ایک ٹاک شو میں بات کی تھی اور اس نے کہا تھا کہ جنرل باجوہ نے ان سے بات کی تھی تقریباً یہ مارچ یا اپریل 2019 میں کہ آپ کے ساتھ ہم لوگ گفت و شنید کرتے ہیں اور آپ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی حکومت کا تختہ الٹیں ووٹ آف کانفیڈنس سے۔ اس کے بعد کووڈ آیا، وہ ڈیلے ہوا اور لنڈن پلان جو ہے وہ آپریشنلائز ہوا اس کے بعد 2022 میں۔ کووڈ کے باوجود کرونا میں پوری دنیا لاک ڈاؤن میں جا رہی تھی، ہندوستان میں مودی سرکار نے ہندوستان کو بالکل سیل کر دیا تھا، لوگ فاقوں سے فوت ہو رہے تھے، کاروبار ٹھپ تھا۔ ایک شخص تھا جس نے کہا یہ میں نہیں ہونے دوں گا، اور اس کا نام ہے وزیر اعظم عمران خان۔ اس کی ویژن تھی اور دنیا نے اس چیز کو پھر اکنالج کیا کہ کام ایسے ہوتا ہے۔ کووڈ کے باوجود پاکستان کی معیشت 6% گروتھ ریٹ سے بڑھی، دنیا الٹ طریقے سے ان کی گروتھ ریٹ نیچے جا رہی تھی، پاکستان کی معیشت بڑھی، کاروبار بڑھ رہا تھا۔ لنڈن پلان ایکسیکیوٹ ہوا اور آپ کا 11 اپریل 2022 کو ہماری حکومت گئی اور اس کے بعد آپ کی آ گئی جناب والا پی ڈی ایم کی حکومت۔ پی ڈی ایم کی حکومت آئی اور انہوں نے اس چیز کو مانا ان کے اپنے اکنامک سروس میں کہ 6% ہماری گروتھ ریٹ تھی، اور اس کے بعد جب ان کی حکومت کی کارکردگی آئی تو 6% گروتھ ریٹ سے بڑھتی ہوئی حکومت جو ہے معیشت، وہ دھڑام سے انہوں نے گرا دی۔ جس طرح کوئی اناڑی ڈرائیور آپ اس کو سٹیئرنگ دے دیں پہاڑی علاقوں میں، اس نے تو کھائی میں ڈالنی ہوتی ہے۔ تو ڈار صاحب اس وقت وزیر خزانہ تھے، انہوں نے اس حکومت کو اٹھا کے تو کھائی میں ڈالا اور جناب والا اس معیشت کا بیڑا غرق کر دیا، اور منفی گروتھ ریٹ بالکل سکڑ کے رکھتی معیشت کو، بے روزگاری بڑھنے لگی، اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں بڑھنے لگیں، اشیاء خورد و نوش کی فوڈ انفلیشن جس کو کہتے ہیں وہ 45% تک پہنچ گئی، غلط پالیسیز کی وجہ سے، اور کوئی چیز نہیں۔ آئی ایم ایف والے اور دنیا سارے اپنے سر پکڑ کے بیٹھ گئے۔ پھر آ گئی اسی پی ڈی ایم حکومت کی ایکسٹینشن، کاکڑ سرکار نے کہا کہ جی ہم لوگ پیچھے کیوں رہیں اور ہم لوگ اپنا حصہ ڈالیں، اور وہ بھی ناجائز حکومتیں تھیں، وہ اپنی آئینی مدت سے زیادہ رہیں، الیکشنز ڈیلے کیا، اسی طرح صوبوں میں بھی انہوں نے کیا، وہ ساری کی ساری پی ڈی ایم کی ایکسٹینشن تھی۔ انہوں نے ماشاءاللہ اور بھی زیادہ معیشت کا بیڑا غرق کیا، اور ابھی جو یہ مطلب آپ سمجھیں کہ بیساکھیوں پہ فارم 47 کی 47 کی بیساکھیوں پہ آئی ہوئی حکومت ہے، حکومت کا چارج سنبھالتے ہی انہوں نے پیٹرول بم،
عید سے پہلے بجلی بوم، بجلی کا مطلب انہوں نے بجلی مہنگی کر دی تقریباً 4 روپے 96 پیسے پر یونٹ، اس سے پہلے مہنگی کی اور مزید یہ جائے گی۔ یہ کیلکولیشن کے مطابق خواتین و حضرات میں نے آپ کو اس قوم کو آگاہ کیا تھا 1 سال پہلے کہ یہ 85 روپے یونٹ تک جائے گی بجلی۔ آپ اپنے آپ کو سنبھال لیں، یہ تقریباً 100 روپے کو ٹچ کرے گی۔ گیس کی قیمتیں اوگرا کی کیلکولیشنز دیکھ لیں، انہوں نے لکھا تھا کہ 300 سے 400% یعنی کہ 3 سے 4 گنا بڑھیں گی، بڑھا دی ہیں۔ لوگ اپنے میٹر کھول کے واپس دینے لگے ہیں، گیس اتنی مہنگی ہو گئی۔ ابھی آ جائیں، آپ آ جائیں جناب والا، پیٹرول بوم جو اس وقت گرا ہے اور آپ کی 4 روپیز 53 پیسہ 4 روپے 53 پیسے پر لیٹر آپ کا پیٹرول جو ہے وہ مہنگا ہوا ہے۔ کل آپ کا ڈیزل 8 روپے 14 پیسے مہنگا ہوا ہے فی لیٹر۔ اور یہ میں آپ کو کہتا چلوں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے اس پہ ایک لگتا ہے، آپ اس کو سیس کہہ رہے ہیں، لیوی لگتی ہے، اس کا نام ہے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی۔ اس کا ٹارگٹ ہے تقریباً 870 ارب روپیہ، جو کہ انہوں نے اس حکومت نے سائن کر کے آئی ایم ایف کو دیا ہوا ہے۔ دسمبر 31، یہ 2023 دسمبر 31 تک جو حکومت نے ابھی تک کلیکٹ کیا ہے وہ 475 ارب روپے انہوں نے جمع کیا ہے۔ ٹارگٹ ہے جناب والا 870۔ تو یہ حکومت جو شہباز شریف کی پہلے حکومت تھی، انہوں نے وہی ابھی کنٹینیو کر رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا جی ہم لوگ پیچھے کیوں رہے، ان کا ابھی ٹارگٹ جو ہے وہ انہوں نے کلیکٹ کرنا ہے 30 جون تک 970 ارب روپیہ۔ آئی ایم ایف کے ساتھ ٹارگٹ 870 پر ڈنڈی مار کے یہ 970 ارب روپیہ یہ جمع کریں گے۔ تو خواتین و حضرات میرے پاکستان کے ہم عزیز ہم وطنوں، آپ تیاری کریں کہ یہ چند ہفتوں میں 15 دن بعد مزید آپ کے اوپر پیٹرول اور ڈیزل بم داغیں گے، اور ہر 2 ہفتے بعد یہ داغیں گے، اور یہ کہیں گے کہ جی بین الاقوامی دنیا میں تیل اور ڈیزل کی قیمتیں جو ہیں وہ زیادہ ہو رہی ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ کمٹ کیا، اپنے ٹارگٹ سے زیادہ یہ جمع کرنے کے چکروں میں ہے۔ وجہ ان کی جیب غریب عوام کی، ان کی ہاتھ غریب عوام کی جیبوں میں جا رہے ہیں، جس طرح ایک آپ کا وہ پک پاکٹ کو کیا کہتے ہیں اپنا ہے جیب کترا، جیب تراش۔ یہ جیب تراش ہیں، یہ جیب کترے ہیں، یہ عوام کی جیبوں سے ان کی حق حلال کی کمائی، یہ پپٹ پی پی ایم، پپٹ پرائم منسٹر شہباز شریف اور اس کی کابینہ، یہ سب کے سب جیب تراش ہیں۔ لوگوں کی جیبوں سے یہ پیسہ لے رہے ہیں، ٹارگٹ سے زیادہ انہوں نے کلیکٹ کرنا ہے۔ وجہ کہ ان کا ٹیکس کا ٹارگٹ یہ صحیح طرح پورا نہیں کر سکتے ہیں۔ ڈائریکٹ ٹیکسیشن آپ کی کم ہو رہی ہے، کاروبار آپ کا ختم ہو چکا ہے، پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ آپ کا سکڑ کے 86% آپ کا جو آپ کا نجی شعبے میں قرضے لیتی ہے نجی شعبہ، وہ 86% کم ہو چکا ہے۔ آپ کی بے روزگاری عروج پہ جا رہی ہے، نوجوان لوگ پسے جا رہے ہیں۔ آپ کا اس وقت جو سی پی آئی آپ کا کنزیومر پرائس انڈیکس ہے وہ تقریباً 25 سے 26% پہ ہے، اور فوڈ انفلیشن 40% سے تجاوز ہے۔ اور آپ مزید اپنے آپ کو اپنی جیبوں کا خیال رکھیں، کیونکہ یہ آپ کی فوڈ انفلیشن اشیاء خورد و نوش کی چیزوں میں اور مزید اضافہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہتا چلوں کہ یہ فارم 47 کی بیساکھیوں والی حکومت، دوسری حکومت مریم نواز کی پنجاب میں، انہوں نے ماشاءاللہ بڑا سوچ سمجھ کے انہوں نے ایک ان کا خیال تھا کہ جی ہم لوگ کوئی نئی چیز نکالیں گے۔ 16 روپے کی روٹی اور 20 روپے کا مطلب روٹی، آپ کو اس وقت آپ اندازہ لگا دیں، یہ نادان لوگ، ان کو گورننس کا کخ نہیں پتا، کچھ نہیں پتا۔ آپ کی گندم کی کٹائی کا سیزن پنجاب میں شروع ہے، جس کو ویٹ سپورٹ پرائس کہتے ہیں، وہ انہوں نے کم کر دی ہے۔ آپ میرے ساتھ ابھی چلتے ہیں، یہ سارے کے سارے کیمرامین، ہم لوگ جاتے ہیں یہ قریب میں اسلام آباد کی کسی تندور میں، یا پھر ہم لوگ جاتے ہیں جناب آپ کا ساہیوال میں کسی دور دراز پنڈ میں، یا ہم لوگ جاتے ہیں جناب کسی اٹک میں، یا ہم لوگ جاتے ہیں پنڈی کے کسی تندور پہ نان بھائی کے پاس، اور ان سے پوچھتے ہیں جناب آپ بتائیں
روٹی کی قیمت کتنی ہے؟ میری کل ہمارے محنت کش جو نان بھائی ہیں مختلف لوگوں سے فون پہ بات ہو رہی تھی، آپ کو 16 روپے کی روٹی اور 20 روپے کا نان مل ہی نہیں سکتا، دستیاب ہی نہیں ہے، کہاں سے لائیں گے؟ تو یہ سارے کا سارا جھوٹ کا پکھنڈ ہے، جھوٹ ہے سارے کا سارا۔ سو لہٰذا یہ چند چیزیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھنی تھی کہ حکومت ان کے کنٹرول میں ہے نہیں۔ کل ان کو چاہیے تھا، جو ہم نے سیشن ریکویزیشن کیا تھا، وہ پریس کانفرنس میں ہلکا سا اس کو ٹچ دوں گا، کہ 6 ججز کے خط کے اوپر ہم نے بات کرنی تھی۔ اس کے اوپر چاہیے تھا کہ اسحاق ڈار جو فارن منسٹر ہیں وہ یا کسی اور کابینہ منسٹر کو وہاں پہ بھیج دے اور پالیسی سٹیٹمنٹ دیتے ایران اور اسرائیل پہ، پر ان کو تو ان چیزوں سے فرصت نہیں ہے، وہ تو اپنے مزوں میں یہ سارے کے سارے وزراء لگے ہوئے ہیں۔ دوسری اہم بات میں کہتا چلوں کہ سعودی ڈیلیگیشن پاکستان آیا ہے، ہم لوگ ان کو اہلاً و سہلاً کہتے ہیں، ویلکم، خوش آمدید، اور ہمیشہ سعودی عربیہ نے پاکستان کا ساتھ دیا ہے، اور وہ انویسٹمنٹ کے لیے یا پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے آ رہے ہیں، تو ہم لوگ پاکستان میں کوئی بھی سرمایہ کاری کرے وہ پاکستان کی عوام کے لیے سرمایہ کاری کریں گے۔ پاکستان میں پیسے کی ریل پیل ہوگی، کاروبار چلے گا، ہم لوگ بحیثیت پارٹی اس کو ویلکم کرتے ہیں، بحیثیت اپوزیشن ویلکم کرتے ہیں۔ پر یہاں پہ ایک مسئلہ ہے یہ خواتین و حضرات، کہ یہاں پہ جس ملک میں بزنس، انٹرنیشنل بزنس میں پہلے چیپٹر میں پڑھایا جاتا ہے کہ جس ملک میں آپ سرمایہ کاری کے لیے جائیں گے وہاں پہ آپ دیکھیں کہ آپ کا رول آف لا ہے کہ نہیں ہے، آئین اور قانون کی بالادستی ہے یا نہیں ہے۔ تو ہمارے بین الاقوامی دنیا سے اور بالخصوص سعودی عربیہ یا امارات سے ہمارے انویسٹرز، ہمارے بھائی بہنیں یا آ کے پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں، ہم لوگ ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور یا وہ خدا نخواستہ یا یہاں پہ ماحول دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ رول آف لا نہیں ہے، آئین اور قانون کا فقدان ہے، تو وہ غلطی یہ فارم 47 کی بیساکھیوں والی حکومت کی ہے کہ انہوں نے آئین اور قانون کے پرخچے اڑا دیے ہیں۔ جس ملک میں جج صاحبان یہ خط لکھیں کہ انٹیلیجنس کے آپریٹیوز آ کے ہم پہ پریشر ڈال رہے ہیں کہ قیدی نمبر 804 وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب، بشرا بی بی، شاہ محمود قریشی صاحب، چودھری پرویز الہی صاحب، ہماری خواتین جو پابند سلاسل ہیں، ہمارے مرد حضرات پابند سلاسل ہیں، ہمارے 106 حضرات جو ملٹری کورٹس میں ہیں، ان کے کیسز کے اوپر وہ اثر انداز ہوں، تو انویسٹر جو ہے خواتین و حضرات وہاں سے پھر وہ 10 بار سوچتا ہے۔ تو غلطی ہمارے حکمرانوں کی ہے اس وقت، انویسٹرز کی نہیں ہے۔ سو لہٰذا یہ میں واضح کرتا چلوں، اور یہاں پہ ہم لوگ یہ بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جو فیض آباد انکوائری رپورٹ آئی ہے وہ پبلک ہونی چاہیے اور سامنے آنی چاہیے، اس کو کسی فائل میں بند کر کے الماری میں بند نہ کریں، پبلک کریں اس چیز کو۔ اور ایک اور اہم بات کہ بھاول نگر کا جو انسیڈنٹ ہوا ہے جس میں پولیس اور فوج ملوث تھی، دونوں آپس میں ان کا گتھم گتھا ہوئے ہیں، لہٰذا وہ انکوائری رپورٹ ایک جج صاحب ان کے زیر سایہ یا ان کی نگرانی میں ہونی چاہیے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے، اور جو لوگ اس میں قصوروار ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ یہاں پہ میں خواجہ آصف کی ایک سٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا کہ پولیس کے لوگ، پنجاب پولیس کے لوگ، او بھائی آپ نے یہ اس چیز پہ بری عادت پہ ڈالی ہے نا پنجاب پولیس کو، کہ وہ پولیس فورس نہیں رہی، وہ جس طرح چور ڈکیت کسی کے گھر میں جاتے ہیں رات کے اندھیرے میں دیوار میں پھلانگ کے بغیر وارنٹ کے، تو وہ بھی عادت پڑ گئی ہے ان کو، تو اسی طرح وہ ایک گھر میں گئے بغیر وارنٹ کے، تو وہ خواجہ آصف کے بقول کہ جی پنجاب پولیس بغیر وارنٹ کے گئی اور یہ سارا سلسلہ ہوا۔ تو بھائی جان میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں خواجہ آصف صاحب جناب، کہ پی ٹی آئی کے گھروں میں، ہمارے اپنے گھروں میں جو پولیس فورسز آتی رہی ہیں، تو وہ پھول کے بوکے اور وارنٹ فریم کر کے آتے رہے ہمارے پاس، اور ہمیں ان کو رات کو ہمیں وہ پیش کرتے رہے کہ جی آپ کے لیے تحفہ لائے ہیں، مہربانی کریں۔ وہ کون سے وارنٹ کے ساتھ آتے رہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے کسی بھی دیہات میں پولیس جب رات کو آتی ہے تو لہٰذا اگلے دن یا اسی وقت سارے لوگ 50-100 لوگ اکٹھے ہو کے تو پولیس تھانے میں جائیں اور دھلائی کریں اور مرغا پریڈ بنائیں یا ڈڈو پریڈ کرائیں، یہ ہم لوگ مطلب اس سے مطلب لیں۔ سو لہٰذا خدارا
ایک ڈسپلن اداروں کے دو اہم ستون ہیں لا انفورسمنٹ کے، وہاں پہ یا ڈسپلن کا فقدان ہوا ہے تو بحیثیت قوم، بحیثیت محب وطن پاکستانی ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ امپارشل جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے اور کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے۔ آخری امپورٹنٹ پوائنٹ کہ الحمدللہ رب العزت کی مہربانی کے ساتھ ہماری 6 پارٹیز کا الائنس یعنی اتحاد وہ بن چکا ہے، اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کے نام سے اور ان ساری پارٹیوں کے ہمارے جو صدر ہیں وہ محمود خان اچکزئی صاحب ہیں، اور ہمارا ایک ہی وہاں پہ ٹارگٹ ہے کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی صاف شفاف طریقے سے ہونی چاہیے۔ بلوچستان میں ہم لوگ گئے، ہمارا پشین کے مقام پہ جلسہ ہوا، ہمارا چمن کے مقام پہ جلسہ ہوا، وہاں پہ جہاں پہ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے آئین پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد کے نعرے گونجے، اور جہاں پہ چمن پہ ہمارے یہ جلسہ ہوا تھا، تاریخی جلسہ، بالکل پاک افغان بارڈر پہ تھے ہم لوگ۔ میں چیلنج کرتا ہوں حکومت کی کسی پارٹی کو جا کے وہ انہی 2 جگہوں میں اپنا جلسہ کر کے دیکھیں۔ میں ان کو کھلا چیلنج آج اسی جگہ سے، یہ پیپلز پارٹی ہوگی یا مسلم لیگ نون ہوگی، یہ جا کے چمن میں اسی جگہ پہ جلسہ کر کے دیکھیں، یہ پشین میں اسی جگہ پہ جلسہ کر کے دکھائیں۔ اوپن چیلنج ہے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی، اور وہاں پہ وہی عوام پاکستان زندہ باد کے نعرے مارے۔ الحمدللہ خواتین و حضرات، جو پاکستان کی یونٹی کی علامت ہے اس شخص کا نام وزیر اعظم عمران خان ہے۔ لوگ بلوچستان کے ہوں، خیبر پختونخوا کے ہوں، پنجاب کے ہوں، آزاد کشمیر کے ہوں، گلگت بلتستان کے ہوں، سندھ کے ہوں، ان کے دلوں میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کا نام ہے، اور وہ یونٹی کی علامت ہے۔ خدارا نہ دیوار کے ساتھ لگائیں۔ بلوچستان میں حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، محرومی ہے، وسائل انہی جگہوں پہ استعمال کریں جہاں پہ وہ وسائل آپ کو دریافت ہوتے ہیں، ملتے ہیں، ان لوگوں کو سامنے لائیں۔ خواتین و حضرات، کافی باتیں ہوں گی۔ آخر میں بشرا بی بی کا چیک اپ اڈیالہ جیل کے ایک ڈاکٹر نے جمعرات کے دن، تاریخ دیکھیں کیا تھی جی، جمعرات کے دن تقریباً 6 ساڑھے 6 بجے وہ گئے اور 2.5 گھنٹے وہاں پہ رہے، 2.5 گھنٹے کے بعد باہر نکلے۔ خواتین و حضرات، چیک اپ جو ہے وہ آپریشن 2.5 گھنٹے کا ہو سکتا ہے، چیک اپ 2.5 گھنٹے کا نہیں ہوتا، اور ہماری یہ ڈیمانڈ تھی کہ بشرا بی بی کے پاس یا کوئی ڈاکٹر جائے گا چیک اپ کے لیے تو آپ کا ہمارے شوکت خانم کے ڈاکٹر ہوں گے، وہ نہیں تھے۔ ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں۔ بشرا بی بی کے کمروں میں وہ آلات لگائے گئے ہیں، کیمراز لگائے گئے ہیں، یہ کوئی واش روم میں لگائے گئے ہیں، یہ کوئی کسی کنسنٹریشن کیمپ میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہی علامت آپ دیکھیں، ولیم شائرر ایک تھا سی بی ایس نیوز کا، دوسری جنگ عظیم میں ہٹلر کی جرمنی میں، اس کی کتاب پڑھیں، دا رائز اینڈ فال آف دا تھرڈ رائخ، ہٹلر کے بارے میں اس نے لکھی تھی، یہی اس کا چیپٹر 3 یا 4 میں بھول رہا ہوں، اس پہ یہی اس نے پورا منظر نامہ پیش کیا کہ جرمنی میں ہو کیا رہا تھا۔ یہی چیزیں ہو رہی تھیں، سول لبرٹیز جا رہی تھیں، اور کہاں پہ جرمنی پہنچ گیا۔ خدارا ہوش کے ناخن لے، پاکستان کو ہم نے آگے بڑھانا ہے، ہم لوگ محب وطن شہری ہیں۔ سرٹیفکیٹ، محب وطنی کا سرٹیفکیٹ صرف اور صرف عوام کی، پاکستان کی عوام دے سکتی ہے، اور کوئی شخص نہیں دے سکتا۔ بہت شکریہ۔